बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और यकीनन ज़रूरत भी है कि दौर हाज़िर के अंदर अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर सोचा जाए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझा जाए, अपने मसाइल को डिस्कस करके उनका सलूशन निकाला जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि इस्लामी और माशरती कवानीन की जामे तशरीह कैसे मुमकिन है। अगर हम इस्लामी और माशरती कवानीन की बात करते हैं और दौर हाज़िर की बात करते हैं, इस्लामी और माशरती कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर कितना अमल किया जा रहा है, कितना अपनी ज़िम्मेदारी को समझा जा रहा है, कितना उन कवानीन को फ़ॉलो किया जा रहा है। क्योंकि जब तक हम अपने मुआशरे में माशरती कवानीन को या इस्लामी कवानीन को फ़ॉलो नहीं करते तो यकीनन हमारा मुआशरा, हमारी ज़िंदगी, हमारी जो तमाम मामलाते ज़िंदगी है वो दरम बरम का शिकार हमें दिखाई देती है। तो जो इस वक्त दौर हाज़िर के अंदर देखा जा रहा है, लोगों के अंदर तालीम तो बढ़ चुकी है लेकिन शऊर नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर शऊर की कमी, कहीं ना कहीं तरबियत में कोताही बरती जा रही है कि हमारी आज की नौजवान नस्ल के अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे का एहसास नहीं है। और इस्लामी तालीमात और जो माशरती कवानीन है वो यकीनन यही सिखाते हैं, यही बताते हैं, यही अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किस तरह अपने साथ साथ हम मुआशरे के तमाम फ़र्द का ख़याल रख सकते हैं, किस तरह मुआशरे का ख़याल रखा जा सकता है, मुआशरे में किस तरह अमन व अमान की फ़िज़ा जो है वो कायम की जा सकती है। तो इस वक्त जो एक ला कानूनियत का हमें माहौल नज़र आ रहा है, जो इस वक्त लोग इस्लामी तालीमात को पढ़ तो रहे हैं, माशरती कवानीन को समझ तो रहे हैं, बट अमली उस पर कोई एक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कितनी ज़रूरत है इस वक्त मुआशरे की कि हम इस्लामी और माशरती जो कवानीन हैं उनको फ़ॉलो करें और उनको फ़ॉलो करने के साथ साथ अपने ज़िंदगी की बहुत अहम ज़रूरत बना रहे। जिस तरह हम रहने के लिए, खाने पीने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत है, पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत है, रहने के लिए मकान की ज़रूरत है, तो यकीनन इसी तरह एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें इस्लामी और माशरती कवानीन पे भी अमल करने की ज़रूरत है और उनको समझने की भी ज़रूरत है। तो आज इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डालेंगे कि किस तरह हम इस्लामी और माशरती कवानीन को समझ सकते हैं, उसकी ज़रूरत को समझ सकते हैं, उनकी अहमियत को समझा जा सकता है, उनकी जो बुनियादी खसूसियात उनको फॉलो करते हुए अपनी जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह बदलते मौसम को हम इंजॉय कर रहे होते हैं, बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, कितनी अच्छी बात हो अगर हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो जाए, हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करके उनका सलूशन निकालें और अपनी ज़िंदगी को भी एक खुशगवार तरीके से बसर करें। बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू के ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी आप माहिर तालीम है अरफान सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सत्सवरा में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप माहिर कानून है फरिया जाफर बाजवा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सत्सवरा में खुशामदीद
खुशामदीद कहेंगे। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप भी माहिर कानून हैं सैयद अमीर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ भी हमें इस हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हों या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी इरफान साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस्लामी और माशरती कवानीन की इस्लामी तालीमात में इसकी क्या अहमियत है, रोशनी डालिए। देखें, कानून की अगर बात की जाए तो कानून एक्चुअली जिस तरह आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू को देख लें, इंसान हो, जानवर हो, या फिर किसी भी बीइंग को देख लें, तो हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे के साथ जा रही है। बिल्कुल। तो कानून एक्चुअली ये हमें एक सिस्टमेटिक वे होता है हमारी ज़िंदगी गुजारने का, चाहे वो माशरती कानून है, हमें माशरे में कैसा रहना है, और मज़हबी कानून हमें मज़हबी हवाले से एक सिस्टमेटिक वे की तरफ रहनुमाई करता है कि आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो कानून के साथ ही चीज़ें अपनी खूबसूरती का इज़हार कर पाती हैं और ख़ूबसूरत लगती हैं, क्योंकि जब भी चीज़ एक तरतीब में पड़ी होगी, एक अपने तरतीब के साथ मौजूद होगी, तो तभी उस चीज़ का हुस्न होगा। उसकी जब भी वो बेतरतीबी का शिकार होगी, तरतीब से हटेगी, अपने कानून से, अपने रूल से, अपनी बेसिक से हटेगी, तो उसमें हमें बिगाड़ नज़र आएगा। इन द सेम वे हम देखें ना, सोसाइटी के अंदर हमें बिगाड़ नज़र आता है, हमें मजहबी हमांगी नज़र नहीं आती, मजहबी लोगों के अंदर बिगाड़ नज़र आता है, और हर लिहाज से सोसाइटी हम बड़े परेशान होते हैं सोसाइटी को देख के। तो वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो एक सिस्टमेटिक वे था उनको फॉलो करने का, चीज़ों को परखने का, देखने का, हम उस सब को छोड़ चुके हैं, उस सब से पीछे हट चुके हैं अपने। तो जब आप सिस्टमेटिक वे में आकर उस चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो देखिएगा बासानी आप यकीनन निखार देख सकते हैं। जी फरिया साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त दौरे हाज़िर के अंदर इस्लामी और माशरती कवानीन को फॉलो करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? महविश, एक तो आज का जो टॉपिक आपने लिया है बहुत ज़बरदस्त, बहुत वक्त की ज़रूरत भी है कि इस पे बात की जाए। और जब हम इस पे बात करते हैं तो पहले जो चीज़ हमें डिफ़ाइन करनी है, जो चीज़ हमें क्लियर करनी है, वो कुछ लोगों को जब आते हैं तो सवाल ये होता है कि क्या इस्लामी कवानीन और हमारे माशरती कवानीन दो मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन या फिर एक ही हैं, या एक है, और इनका माखज़ क्या है, ये कहाँ से बने हैं और कैसे बने हैं। तो अगर हम सिर्फ इनकी इस क्लासिफिकेशन पे आ जाएं तो पाकिस्तान जो है, मैं कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो हमारे लॉ ऑफ लैंड्स जो हैं वो किसी जगह पे ऐसा है कि वो जो हमारे शरिया लॉज हैं उनके पैरेलल आके सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ जिस तरह से हम कहें कि हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है वो हमने डिराइव किया जब हम पाकिस्तान बना, तो ताज़रात पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड, CRPC जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, CPC जो सिविल के लॉज हैं, उनका प्रोसीजर जो है वो हमने ड्राइव किए ब्रिटिश के। जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स के साथ हमने 1947 में उसको अडॉप्ट किया, और वो आज भी उसमें अमेंडमेंट्स वक्त के साथ, ज़रूरत के साथ उसमें हो रही हैं। और फिर इनमें सबसे जो मैं कहूँगी ना कि एक वक्त आया, वो ज़िया का दौर था जब इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई, और जिसे हम कहें कि जो लॉ ऑफ लैंड के साथ साथ एक शरिया लॉ का कॉन्सेप्ट भी बना, फेडरल शरीयत कोड का वजूद भी अमल में आया, हदूद लॉज जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। तो ये कहना कि जी ये हमारे पास जो है वो कुछ लोग आते हैं इनहेरिटेंस के सवाल के साथ कि लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है और शरिया लॉ का कहता है। बेसिकली हमारे बहुत से कवानीन जो हैं वो निकले वही कुरान, हदीस, सुन्ना और उसमें, लेकिन कुछ चीज़ों में लॉ ऑफ लैंड और जो हमारे जो इस्लामिक लॉज हैं उनमें थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस पाई जाती हैं, जिनकी तशरीह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें क्या लॉ ऑफ लैंड अडॉप्ट करना है या फिर हमें इस्लामिक लॉज की तरफ जाना है। और इसकी तशरीह जो बेहतरीन, जो मुझसे को पूछते हैं कि कौन कर सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास सबसे बड़ी ज़बरदस्त एक बॉडी फेडरल शरीयत कोर्ट, जो वो तशरीह करेगी वो उसका जो अपीलेट फोरम है वो फिर सुप्रीम कोर्ट है। उसको आप कहीं पे भी और कहीं हाई कोर्ट में या कहीं उस तशरीह को जाके भी चैलेंज नहीं करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में है।
اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ قوانین تو ہیں، اب ان کی تشریح کس طرح سے کی جائے یا ان کی ترویج کیسے کی جائے، ان کی اویئرنیس کیسے کی جائے، ہم لوگوں کا یہ تو ہے کہ ہم کوئی قانون آتا ہے اور تھینکس ٹو میڈیا، آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، میڈیا کا بھی زمانہ ہے، تو اس کی بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ اویئرنیس، اچھا جی یہ قانون آ گیا، لیکن اس کی وہ تو آ گیا کہ اس قانون کا نام ہمیں پتہ چل گیا، اس قانون کو پڑھنے کی کوئی تکلیف نہیں کرتا۔ بالکل، قانون کو پڑھنے کی تکلیف کیوں نہیں کرتے، اس پہ بھی ہم آگے چل کے ضرور بات کریں گے، چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے کہ اسلامی اور معاشرتی قوانین کی جامع تشریح کیسے ممکن ہے۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ امیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بریک پہ جانے سے پہلے فریہ صاحبہ نے ایک بات کی کہ جو لا پاس ہوتے ہیں، جو قانون آتے ہیں معاشرے کے اندر، قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ان قوانین کا پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم اور اس حوالے سے جو آج کی ضرورت ہے ایسے موضوع کو آپ لے کے آئے، اور ہمیشہ آپ ایسے ہی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ میڈم نے بات کی کہ قوانین بنے ہوئے ہیں، قوانین بہت سارے پہلے ہی ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پہ غور کرنا وہ کس کا کام ہے۔ قانون بنایا ہی لوگوں کے لیے جاتا ہے، قانون معاشرے کے لوگوں کے آپس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو جو درست سمت میں لے کے جانے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اگر قانون صرف بنایا جائے اور کتابوں میں محفوظ کرنا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل۔ اور یہاں جو زیادہ پریکٹس چلتی ہے وہ یہی ہے کہ بے شمار اتنے قوانین ہیں جن کو اکثریت جو عام لوگ، تو چلو عام لوگ ہیں، کئی قانون سے وابستہ لوگ بھی جو ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں کہ کتنے قوانین موجود ہیں۔ صحیح۔ اور اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پڑھا نہیں جاتا، ان پہ غور نہیں کیا جاتا، ان کی تشریح نہیں ہوتی، ان کی چیزیں جو اس میں موجود ہیں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے معاشرے کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور معاشرے کے لوگ اپنے حقوق سے جو ہے وہ محروم بھی ہو رہے ہیں، اور کئی احباب اسی وجہ سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میڈم نے پہلے اشارتاً یہ بھی وراثت کے حوالے سے بات کی، تو وراثت کے قوانین موجود ہیں اور ان پہ عدالتیں کام بھی کر رہی ہیں، لیکن لوگ وہ پٹیشن لے کے جائیں تو صحیح، بالکل، عدالت تک پہنچیں تو صحیح، تو وہ ادھر ہی گھر میں فوت ہو جاتی ہیں، رائٹ کلوز ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رائٹ لینے کے لیے نکلتے ہی نہیں باہر، جو بھی خوف ہے جس وجہ سے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں، اس میں قانون کی کمزوری نہیں ہے۔ جب قوانین موجود ہیں اسلامی اور معاشرتی لحاظ سے تو لوگ کیوں اپنے حق کے لیے پھر آواز نہیں اٹھاتے، کیوں ان قوانین کا استعمال نہیں کرتے؟ یہ بیسیکلی تو معاشرے میں کچھ ایسے خوف ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ آگے نکلے تو وہ مسائل ہو جائیں گے، یہ مسائل ہو جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس قسم کے کچھ تو خوف ہیں، اور کچھ ناواقفیت بھی ہے۔ صحیح۔ مطلب جو قانون بنایا جاتا ہے اس کی آگاہی نہیں کی جاتی، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا نہیں جاتا کہ یہ آپ کے حقوق کے لیے اور آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے فلاں قانون بن چکا ہے، اب اس پہ عمل درآمد کرنا یا اس کو آگے لے کے چلنا آپ لوگوں کا کام ہے، آپ اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے اپنے حق حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ لوگوں پہ چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن لوگ وہی بات کہ وہ کچھ خوف ہیں جن کی وجہ سے وہ آگے نکلتے بھی نہیں ہیں، اور کچھ اگنورینس ہے جو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کتنے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے کون کون سے ادارے موجود ہیں،
اور کون کون کا سا طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کر کے وہ پھر اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. عرفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. قوانین بے شمار موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اسلامی ہیں, معاشرتی ہیں. جیسے امیر صاحب نے کہا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے. تو جس طرح ہم ایک اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو کیوں نہ لوگوں کے اندر ان کے جو رائٹس ہیں, جو قوانین لاگو کیے گئے ہیں, اس کے متعلق بھی ان کو آگاہی دی جائے, ان کو شعور دیا جائے, تعلیم دی جائے. جی بالکل. اس میں سر جو بات کر رہے تھے کہ ایک تو ایشو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, اپنے قوانین, اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں جا کے ان کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. ان دا سیم وے وہاں پہ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے جو قانون کے اوپر بیٹھے لوگ ہیں یا قانونی ادارے ہیں, جی آپ سے معذرت کے ساتھ, تو اس میں یعنی وہاں پہ اتنے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کسی بھی انسان کو جاتے ہوئے. وہ یعنی آپ دیکھیں نا, آپ سمپل سی بات اگر دیکھیں, راستے پہ مجھے اگر کوئی پرابلم بن گئی ہے تو میں پولیس کی طرف نہیں جاتا. یعنی میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں مجھے پولیس کی طرف جانا نہ پڑ جائے, تو وہاں پہ مجھے کافی سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا بجائے میرے تحفظ کے. تو یہ جو ڈر اور یہ خوف ہے, تو یہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو قانونی معاملات ہیں, جو قانونی چیزیں ہیں, ان کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. عدالتی معاملات کو آسان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر عام انسان کی ریچ میں بھی ہوں اور وہ آسانی کے ساتھ ان کو جا کے یوز بھی کر سکے. جہاں تک بات کی آپ نے اویئرنیس کی, تو اویئرنیس تو بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اویئرنیس کے لیے جہاں پہ تعلیمی ادارے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, ٹیچرز, ہمارے پروفیسر حضرات, ہمارے سول سوسائٹیز کے لوگ جو ہیں, جو ہمارے اسپیکرز ہیں, مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے بات کرتے ہیں. اسی طرح ہماری مسجد, ہمارا ممبر, یہ سارے وہ پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے اویئرنیس ہم اپنی عوام تک, اپنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو لیکن اس سے بھی پہلے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ جا کے بات کرنی ہے وہ خود اویئر ہوں گے تو آگے اویئرنیس دے سکیں گے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب بھی قانون بنتا ہے یا قانون کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, تو پہلے اس کو جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی پبلک اسپیکرز ہیں, جن لوگوں نے جا کے انفلوئنس کرنا ہے, لوگوں میں جا کے بات کرنی ہے, ان تک اس بات کو کنوے کیا جائے پراپر وے کے ساتھ, ان کو وہ چیزیں سمجھائی جائیں, بتائی جائیں اس قانون کی پیچیدگیاں, تو پھر یقیناً امید ہے کہ یہ بآسانی آگے جا کر ان کو کنوے کر سکیں. یقیناً. فریح صاحبہ, فرحان صاحب نے بات کی کہ کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں, لوگ کتراتے ہیں یہ جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے, یا ان کے جو حقوق ہیں وہ حاصل کرتے. تو وہ کون سے خطرات ہیں اور کیسے انہوں نے جنم لے لیا سوسائٹی کے اندر, جبکہ یہ اسلامی اور جو معاشرتی قوانین ہیں یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے, نہ کہ ان کو ڈرانے کے لیے؟ جی مہوش, بات تو یہ ہے کہ جہاں میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں. جب تک ہمیں ہمارے حقوق اور ہمارے فرائض ان کا علم نہیں ہوگا تو تب تک ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے نہ اپنے لیے آواز اٹھا سکیں گے, نہ ہم کسی کے لیے آواز اٹھا سکیں گے. تو بیسک جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کی فارمولیشن تو ہو گئی, پھر اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ اس کی اویئرنیس ہے. اویئرنیس ٹھیک ہے, آپ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, انہوں نے پڑھ لیا, پھر بھی وہ میں دیکھتی ہوں کہ آج جو زمانہ چل رہا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے. ہر جو بچہ ہے, ہر جو بڑا ہے, وہ پڑھ رہا ہے صرف ڈگری کے لیے, اور ڈگری کس لیے چاہیے؟ اچھی نوکری کے لیے چاہیے. کسی کو شعور نہیں چاہیے, اچھی نوکری چاہیے کیونکہ وہ زیادہ پیسے کما سکیں اور اچھا لائف سٹائل مینٹین کر سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. پھر ایک تو وہ لوگ بھی ہیں جو رورل ایریاز میں ہیں, ان کو تو مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی ہمارے اچھا یہ قوانین بھی موجود ہیں, اور پھر یہ ان کا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو میڈیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ بھی, پھر سول سوسائٹی. پھر جب اب دیکھیں ہم تو اسلام آباد میں ہیں, ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں, ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, اپنے ورک پلیس کی طرف جا رہے ہیں, تو رستے میں ایسے کئی بل بورڈز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اچھا یہ نیا قانون آیا, اچھا یہ والی جو ہے اس کی کلوز یہ کہتی ہے, اس کی یہ شک یہ کہتی ہے. تو یہ بھی ایک کہ آپ اس کو بل بورڈز کے ذریعے, آپ اس کو ریڈیو میڈیا, آپ اس کو سوشل میڈیا, آپ اس کو اویئرنیس جو اویئرنیس ریزنگ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ آپ کر سکتے ہیں, سیشن میں کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ پلر ہو گیا. تھرڈ پلر امپلیمنٹیشن ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اتنی
स्ट्रॉन्ग हो, उतनी कमज़ोर ना हो। आपने कहा कि लोगों को क्या ख़तरात हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। तो जब तक कोई ऐसा आदमी जिसको जो अपनी ना हकूक़ का पता है ना फ़राइज़ का पता है, तो वो डेफ़िनेटली हर प्लेटफॉर्म पे जाते हुए डरेगा। अब हम क्या करते हैं, अभी सर ने एक मिसाल दी कि लोग पुलिस के पास जाते हुए भी डरते हैं। तो ये है कि पुलिस को हम अपने मुहाफ़िज़ से ज़्यादा हम उनसे ये वहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे क्या हकूक़ हैं, हम वहाँ जाते हैं और हम मतलब ख़ुद को डोरमेट ही बना देते हैं, बिल्कुल उसकी तरह के जी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अभी आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। और क्या वकला जो हैं वो उनके लिए ये कहा जाता है जी वकील, वो तो वो वकील है, उसके साथ पंगा मत करे। क्यों? वकील क्या कोई उसके सींग है? सिर्फ इसलिए कि उसे कानून का पता है, वो आपको कचहरी तक, वो आपको थाने तक ड्रैग कर लेगा। इसलिए तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी कोई भी आप किसी भी चीज़ की आप स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो उसकी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस रेजिंग की जाए। चेंजेस कैन नॉट कम ओवरनाइट, बहुत टाइम लगता है। जो हमारे कवानीन 1962 के कवानीन जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, जो हमारे आइली कवानीन हैं, उनकी आज इम्प्लीमेंटेशन और वो चीज़ें हो रही हैं। और अब अवेयरनेस हो रही है कि दूसरी शादी से पहले जो है वो पहले बीवी की इजाज़त, या उसकी फिर शादी के या तलाक़ की जो है वो रजिस्ट्रेशन टू द आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये 62 के कवानीन है, क्यों नहीं वो इस अभी अब जाके उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है। लोगों को पहले पता ही नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को अडॉप्ट करना है। और ये तो मैं बेसिकली जो कोई भी मुझे पूछे कि क्या वजह क्या है, मैं कहती हूँ वी हैव जंगल ऑफ लॉज, वी हैव मतलब छोटी छोटी चीज़ पे हमारे पास कवानीन है, सिर्फ उनकी अवेयरनेस नहीं। बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है, कवानीन मौजूद हैं, बस लोगों के अंदर आगाही और शोर की ज़रूरत है। तो किस तरह हम अपने लोगों के अंदर मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह अपने आवाम को आगाह कर सकते हैं, अपने माशरे के हर फ़र्द को किस तरह आगाह किया जा सकता है, यकीनन इस पर भी आगे चल के इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही है कि इस्लामी और माशरती कवानीन की मुआशरे में जामा तशरीह कैसे मुमकिन है। आज के टॉपिक पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। ओवरसीज़ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अमीर साहब आपकी तरफ आते हैं। दौर हाजिर की अगर हम बात करें, हमारे मुआशरे में बदअमनी एक माहौल है, ला कानूनियत का माहौल है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसमें दो वजूहात हैं। एक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, ना करने वाले को अवेयरनेस है और ना जिस पे हो रहा है उसको कोई अवेयरनेस है कि अब वो किधर जाए। और दूसरी जो इन्फोर्समेंट है उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं। बेसिकली जब कोई केस आता है या कोई ऐसा इशू बनता है, उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। वो पेशेंस होता ही नहीं। पेशेंस अगर हो तो फिर वो स्टार्ट में ही ना हो। वो स्टार्ट में मसला बनता ही तब है जब पेशेंस नहीं मसला ही ना हो। बिल्कुल तो वो पेशेंस नहीं होता। वो भी यही चाह रहे होते हैं कि आज ये इशू बना है तो कल इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आना चाहिए। हालांकि प्रोसीजर जो है वो उसके लिए ट्रायल ज़रूरी है, उसमें एविडेंस देखे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सारी चीज़ें होने के बाद एक नतीजा निकलता है कि ये बंदा मुजरिम है या नहीं है, या इसका ये बनता है या नहीं बनता। तो हम भी सारे इसी चीज़ में होते हैं, जल्दबाजी में कि नहीं अब हुआ है तो इसको किसी न किसी तरफ। इस वजह से भी लोग जो है वो कानून की तरफ देखने की बजाय खुद ही उसका फ़ैसला करना पसंद करते हैं। वो और उसी जगह पे वो खुद ही मुद्दई बन जाते हैं, खुद ही वो इन्वेस्टिगेटर बन जाते हैं और खुद ही वो जज भी बन जाते हैं। सही। और सारा कुछ अपने हाथ में। तो ये जो सिचुएशन है ये माशरे के लिए बहुत बुरी सिचुएशन है। इससे
اجتناب کرنا بھی چاہیے، اور جو ادارے یہ سلسلہ چلا رہے ہیں ان کو اجتناب کروانا بھی چاہیے، تاکہ معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہو۔ بالکل۔ اور جب تک قانون کی حکمرانی اور انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا تب تک ایسے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور لا قانونیت کی طرف لوگ جاتے رہیں گے، اور انسانیت کو چھوڑ کے جنگل کے قوانین کا وہ انتخاب کرتے رہیں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایز جو ہم بھی ممبر ہیں کسی معاشرے کے، ہمیں بھی اپنا اپنا کردار جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایز ٹیچرز وہ سر نے کہا کہ ہمیں اپنے فورم سے اس کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ علماء اکرام کو اپنی جگہ پہ، ہم لائرز ہیں، ہماری ایک اپنی کمیونٹی ہے اور ہمیں اپنی جگہ پہ ان کو آگاہ کرنا چاہیے، اس کی روک تھام کے حوالے سے جو اقدامات ہو سکتے ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے سارے معاملات کرے گی، اس کو تو کرنا ہی چاہیے اپنی جگہ پہ۔ یقیناً۔ عرفان جی ایک چھوٹی سی بات صرف میں کہ آپ نے سوال کیا نا کہ بد امنی اور لا قانونیت دور حاضر میں کیا وجہ ہے، صرف ایک لفظ اس کا عدم برداشت، اور کچھ بھی نہیں۔ باقی تو ہم پھر وجوہات ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو بہت سی ہیں، عدم برداشت از دا بیسک تھنگ۔ بالکل عرفان صاحب، برداشت کی کمی، صبر نہیں ہے، تو کس طرح ہم اپنے عوام کو، اپنے قوم کے ہر فرد کو اویئر کریں، آگاہ کریں کہ برداشت ہوگی تو ہمارے تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں، برداشت جو ہے نا، یہی سمجھ لیں اگر ایک انسان اپنے اندر پیدا کر لینا تو زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل تو وہیں پر حل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قانون اور پھر اس کے بعد کورٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ برداشت کی ہی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں آگے کورٹ میں جانا، پھر کورٹ میں وہاں پہ بھی ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے سر بتا رہے تھے۔ تو برداشت کی جو پریکٹسز ہیں وہ ہمیں گھر سے سٹارٹ کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو سوسائٹی ہے، اگر آپ سوسائٹی کو دیکھیں تو سوسائٹی ایکچولی یہ فیملیز سے مل کے بنتی ہے، اور فیملیز جو ہیں وہ ایک فرد، کچھ افراد مل کر ایک فیملی بناتے ہیں۔ تو ایکچولی ایک فرد کی تربیت ہماری سب سے بیسک پوائنٹ ہے۔ اگر آپ قانون کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، آپ برداشت سکھانا چاہتے ہیں، تو ایک فرد ہے، اس فرد کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے۔ گھر سے جب پہلی اس کی جو درسگاہ ہے، ماں اس کو صبر سکھائے، اس کو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی، اب میں کئی دفعہ والدین کو بھی ملتا ہوں، والدین ہم سے آ کے ملتے ہیں، ٹیچر ہیں تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اب بچے کو ہم برداشت نہیں سکھا رہے، بچے کو ہم انتقام لینا سکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، اس بچے کو کہیں نقصان پہنچا ہے، چاہے کسی چیز سے پہنچا ہے، کسی جانور سے پہنچا ہے، کسی انسان سے پہنچا ہے، یا کوئی چیز اس کے اوپر گری ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹا ایک منٹ، اچھا بیٹا اب رو رہا ہے، ہم اس چیز کو پکڑ کے انہیں ماریں گے، ٹھیک ہے، مارتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس انسان کو اگرچہ نہیں مار رہے لیکن اس بچے کے سامنے تو ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اس کو مار رہے ہیں، اور وہ اس کے ایک سیکھنے کا مرحلہ ہے، وہ اب اس بچے کے سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ ہم اس بچے کے اندر برداشت اور جو پیشنس ہے اس کے بجائے انتقامی جذبے پروان چڑھا رہے ہیں۔ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ بچے آپ نے انتقام لینا ہے، انتقام لیں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی۔ بالکل۔ تو یہاں سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی انتقام لینا ہے، جہاں بھی مجھے تو پیشنس نہیں، صبر نہیں، معاف نہیں کرنا، انتقام لینا ہے۔ تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب وہ کلاس میں آتا ہے، تو کلاس میں بھی یہی سین ہے۔ کلاس میں آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس جب وہ کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے ایک آفیسر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیچر ایک کلاس کے اندر جتنے فیصلے کرتا ہے اتنا شاید ایک جج اپنی عدالت کے اندر نہیں کرتا۔ صبح ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، فلاں کو مار دیا، یہ ایشو وہ ایشو، تو وہاں پہ ٹیچر کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس جب ایک کیس آتا ہے تو وہاں پہ آپ بجائے انتقامی جذبے، سزا دینے کی طرف جانیں، بلکہ اس بچے کو تھوڑا سا اویئر کریں کہ یار آپ معاف کر دیں،
ٹھیک ہے، ان کی معافی تلافی والی کو صورت حال نکالیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو انتقام کی طرف لے کے جائیں. تو یہی وہ بیسکس ہیں نا جہاں سے وہ بچے سیکھیں گے پیشنس. جب وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، تو پھر آٹومیٹکلی جب وہ سوسائٹی میں جائیں گے تو وہ پھر ایک دوسرے کو معاف کرنے کے ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ ہو چکی ہوں گی اور وہ بڑے اچھے سے یقیناً جب برداشت کر تربیت کی گھر سے بات کرتے ہیں تو وہی بچے جب بڑوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اگر روڈ کی اگر ہم بات کریں، روڈ پہ جا رہے سگنل پہ کھڑے ہیں، اگر ان کے بڑے سگنل کو فالو نہیں کریں گے، ان قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو بچے بھی وہی چیز اڈاپٹ کریں گے. اور اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو ہمارے آج کے جو لوگ ہیں وہ 5 سیکنڈ سگنل پہ رکنا پسند نہیں کرتے. پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے ہمیں، ہر چیز ہمیں جلدی میں کرنی ہے، دوڑ میں ہم لگے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اب میں یعنی ابھی جب آ رہا تھا تھوڑا سا لیٹ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ راستے پہ ایک آدمی ہے وہ چڑھا ہوا ہے ٹاور پہ، وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے یا جو بھی ایشو ہے. لیکن ہم اب صبح کا ٹائم ہے، جو وہی لوگ گھر سے نکلے ہیں جو آفس جا رہے ہیں یا کوئی اسکول جا رہا ہے، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کم از کم کوئی 400-500 بندہ وہ یا نیچے کھڑا ہوا تھا، صرف اس کو دیکھ رہا تھا بھی یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ایک سائیڈ پہ ہم اتنے زیادہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام ہے تو کام پہ چلے جائیں گے، یہ پہلے چیز دیکھنی ضروری ہے. اور دوسری طرف جلدی ہم اتنی دکھاتے ہیں کہ اشارے پہ بھی ہم نہیں رکتے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. دیکھیں آپ نے کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے نا، اصلاح کی 2 عوامل ہیں. پہلا عمل جس طرح ہم بات کر رہے تھے اویئرنس ہو تو اویئرنس کے ساتھ ہماری اصلاح ممکن ہے. ہم اپنے آپ کو سیدھی لائن پہ چلا سکتے ہیں. جہاں پہ اویئرنس کام نہیں کرتی پھر وہاں پہ آتا ہے ڈنڈا، بالکل جہاں وہاں پہ آتا ہے سزا کا تصور. بالکل وہی معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے. آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جا رہی ہے کہ اسلامی اور معاشرتی قوانین کی جامع تشریح کیسے ممکن ہے. تو یقیناً آج کا موضوع ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کا حامل ہے کہ جو اسلامی اور معاشرتی قوانین بنائے گئے ہیں یہ ہماری ہی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، ہماری ہی زندگی میں سکون کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو یقیناً ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عرفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی بہت شکریہ. دیکھیں اگر ہم اسلامی اور مذہبی حوالے سے بات کریں تو اس کی بگاڑ کی ایک بہت بڑی ایک ایگزامپل ہم نے پچھلے دنوں دیکھی ہے، سیالکوٹ والا واقعہ. تو اگر دیکھیں اس پہ بھی اگر اصلاح کی بات کی جائے کہ اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے تو سب سے پہلی چیز اس میں بھی اویئرنس ہے. اویئرنس ہوگی، اویئرنس آپ کے ممبر سے بھی ہو، آپ کے گھر سے بھی ہو، جس پہ میں بات کر رہا تھا، آپ کے ٹیچرز بھی کر رہے ہوں، یہ سب لوگ اس پہ اویئر کریں، ان چیزوں کو کلیئر کریں. آپ نے یعنی حرمت رسول یا توہین رسالت والے ایشوز ہیں ان کی پراپر اچھی ڈیفینیشن جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے، ہر بندے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے. ایک چیز اویئرنس ہے تو وہ اویئرنس ہو اور اویئرنس کی بیس پہ پھر انسان کی تربیت ہوتی ہے، وہ چیزیں ہماری وہ سسٹمائز ہوتی ہیں، ہم ایک راستے پراپر راستے پہ چلتے. جب اویئرنس کام نہیں کر رہی، جب آپ کی یعنی آپ کو جو اصلاح کی جا رہی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، ان ورڈنگز جو اصلاح کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر دوسری سائڈ پہ قانون کی دوسری شق آتی ہے، وہ ہے ڈنڈا. وہاں پہ آتا ہے کہ آپ پھر جو ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں تو پھر ان کو سزائیں دیں. اور سزاؤں کا تصور جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سزا کا جو اسلامک تصور ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں سزا کا تصور یہ ہے کہ جو آپ سزا دے رہے ہیں اس کو آپ علل اعلان دیں، لوگوں کے سامنے دیں. جب آپ لوگوں کے سامنے دیں گے تو پھر لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہوگا کہ یار یہ پرابلم ہے اور اگر میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ایسا ہو، میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کل میں بھی اس نہیں کریں گے تو اس کے الٹیمیٹ ہمیں سزا ہو سکتی ہے. چلیں آج آپ ہجوم نہیں بنا سکتے، آپ زیادہ ہی نہیں لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا نہیں کر سکتے، آپ اس کی ایک ویڈیو بنا لیں،
ٹھیک ہے, آپ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو سزا ملتی دکھائیں ضرور, لوگوں تک آگاہی پہنچائیں, آگاہی وہ احساس ہوگا پھر لوگوں کو کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا وہ میرے لیے اتنی ایزی نہیں ہے, اگر میں اتنا بڑا ایکٹ کر جاتا ہوں تو میں. یہاں پہ مجرم جب جیل سے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ جناب دو یوں وکٹری کا نشان اور اپنے ہاتھ لہرا رہا ہوتا ہے. تو یقیناً ہمیں اویئرنیس کی, آگاہی کی ضرورت ہے. فریض صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, شعور کے ساتھ ساتھ تو ایسے اور کون سے عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے تو قانون کی جو اسلامی اور معاشرتی قوانین ہیں ان کی بالادستی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مہوش صاحبہ, بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے پاس ٹیچر ہیں آج اور یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت, جی ہمیشہ جب بات ہوتی ہے بچے کی, ہم کہا جاتا ہے کہ جو ماں ہے وہ اس کی بچے کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہے. اور آپ اگر کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 سال تک بچے کا جو ذہن ہے وہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے. آپ اس ہارڈ ویئر میں جو بھی پروگرامنگ کر رہے ہیں وہ 7 سال تک ہوگا, اس کے بعد اس میں چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی, لیکن 7 سال تک جو سیکھ لیا وہ ساری زندگی وہی چلے گا. اور یہ کانسیپٹ آپ کو یہ سمجھ یہ کریکٹ اس لیے بھی لگے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بعد کہا کہ بچے کو نماز کے لیے لے جاؤ, کیونکہ 7 سال تک اس کی گرومنگ ہو رہی ہے, اس کے ہارڈ ویئر میں چیزیں جا رہی ہیں. ہر بچہ سلیم تربیت پہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ہم اس کو سکھاتے ہیں, وہ گھر سے سیکھ رہا ہے, وہ عدم برداشت بھی وہ گھر سے سیکھ رہا ہے, وہ تربیت ہر چیز وہ گھر سے سیکھ رہا ہے, وہ آپ کے اپنے جو رویے ہیں وہاں سے سیکھ رہا ہے. پھر جہاں تک بات ہے کہ وہ بچہ جب سیکھ کے آ گیا ہے اسکول کی طرف آ گیا ہے, پھر ہماری تعلیم بھی جو ہے آج کل وہ کمرشلائزڈ ہو گئی ہے. ہم پڑھتے ہیں صرف اور صرف اچھی ڈگریز کے لیے, اچھی نوکریز کے لیے, پیسے زیادہ کمانے کے لیے. کوئی بندہ بھی جو ہے وہ شعور حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتا. پھر تیسری جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو جو ہے وہ اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیا ہے. اگر کوئی اسلام کی یا دین کی یا ریلیجن کی بات آئے کی تو اس کو ہم جوڑ دیں گے کہ یہ تو صرف ملا کا کام ہے. نہیں, یہ آپ اس کی بیسک اس کی تشریح, اس کی تعریف کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا تشریح ہے, اس کی کیا ڈیفینیشنز کیا ہیں. اسلام مشکل نہیں ہے, اسے مشکل بنا دیا گیا ہے. اسلام میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی ہم سیکھتے ہیں, مطلب ہمارے لاز بھی حدیث اور سنہ اور قرآن پاک سے آئے ہیں, تو وہ کیا ہمیں عفو درگزر سکھاتے ہیں. ہمیں نبی پاک کے اگر سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں عفو درگزر سکھاتے ہیں, وہ ہمیں برداشت سکھاتے ہیں. اسلام کوئی اتنا ریجٹ وہ مذہب نہیں ہے. پھر وہ ایک تو اسلام سے دوری بھی ہے, دوسرا یہ کہ ہم ہمیشہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم بچے کو تعلیم دے رہے ہیں اور جو مذہبی تعلیم ہے اس کو ہم نے صرف وہ قرآن پاک پڑھا دیا, بس جی مذہبی تعلیم پوری ہو گئی. قرآن پاک آپ نے اسے عربی میں پڑھا دیا, نہ اس کی کوئی تفسیر پڑھائی, نہ اس کی کوئی ڈیفینیشن پڑھائی. میں خود ابھی میں نے قرآن پاک پڑھا تھا اور ابھی میں بہت زور لگا کے خود کوشش کر کے میں اس کی تفسیر اور چیزیں سیکھ رہی ہوں. کہ اصل میں ہم عربی میں ہم کیا کر کے آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو صرف اس اساتذہ یا معاشرے پہ نہیں ڈال دینا چاہیے. بہت سی چیزیں ہمارے اپنے والدین کی جو میں سمجھوں گی کہ یہ ان کی کمزوری ہے کہ ان کے بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. آج جو ہمارا دور ہے, جو ہمارا ٹائم ہے, ماں بھی جاب کر رہی ہے, باپ بھی جاب کر رہا ہے, پھر فیملی یونٹ ہو گئے ہیں. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتے تھے. اگر ماں اور باپ بزی ہیں, نہیں ہیں اویلیبل, گھر میں دادا دادی ہیں, چاچا چاچی ہیں, ایک تربیت کا ایک سائیکل چل رہا ہے. آپ اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں, آپ اگر کچھ برا کریں گے ساتھ ہی آپ کو سرزنش بھی ہوگی. اب ماں باپ بیچارے دونوں اس جو دور حاضر کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ نوکریوں پہ بھاگ رہے ہیں. وہ کس وقت بیٹھیں گے گھر پہ اور وہ بچوں کی تربیت کریں گے؟ تو یہ جو بیسک جو میں سمجھتی ہوں نا کہ جو شروع ہو رہی ہے چیزیں, یہ ہمارے گھروں سے شروع ہو رہی ہیں, اور ان کو تبدیل کرنا ہے تو اپنے گھر کی روٹین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ معاشرے میں آپ آہستہ آہستہ اس کو لے کے جائیں گے. تبدیلی چھوٹے لیول سے شروع آ سکتا ہے اور قوانین پہ ہم عمل درآمد کر سکتے ہیں. امیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اسلامی اور معاشرتی قوانین کی پاسداری اور انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ قوانین اسلامک ہیں یا باقی ہیں, ہمارے فقہائے اکرام نے اس پہ بہت محنت کی ہوئی ہے, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے تقریباً ڈسکس کی ہے, اور اس پہ انہوں نے اپنی ورڈکس دی ہیں, اور انہوں نے اپنے چیزیں ان کو اسلامائز کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم
بہت ساری چیزیں ادھر کی چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہماری نہیں ہے, ادھر کی چھوڑ دیتے ہیں, یہ ان کا تعلق, اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا اپنا ذاتی پرابلم ہے. باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو طے نہیں ہے. ابھی بھی جو اجتماعی اجتہاد میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال میں ایک ہوا ہے, اس میں علماء اکرام پوری دنیا سے جمع ہوئے اور انہوں نے جو نئے مسائل ہیں, مثال کے طور پہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ یا انشورنس یا اس قسم کے جو مسائل درپیش ہیں, ان پہ انہوں نے بہت اچھے فتاویٰ اور بہت اچھی گائیڈ لائنز دی ہیں. تو اس طرح کر کے چلو پہلے شاید مشکل ہو, لیکن اب میں تو سمجھتا ہوں بہت آسان ہے. ہم کتنی جو کانفرنسز ہیں وہ آن لائن کر لیتے ہیں. اب تو بہت آسان ہے اس لحاظ سے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم زندگی کو بڑا آسان بنا موجود ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے مسائل کو ابھی بھی حل کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پہ ان کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آتا ہے. بالکل. تو جو قوانین اللہ کی طرف سے احکام الہی کے طور پہ ہیں وہ تو چلو نان چینجیبل ہیں, لیکن جن پہ استنباط کا آپشن دیا گیا ہے کہ آپ اس میں سے اپنے نکالیں, تو وہ تو نکالے جا سکتے ہیں اور ہر دور میں نکالے جا رہے ہیں. اور جتنے بھی نئے ایشوز آتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, علماء کرام اس پہ اپنا ورڈکٹس دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمی کسی چیز کی نہیں ہے, ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. اور بہت سارے اگر ہم اپنا, چونکہ ہم اپنا ذخیرہ چھوڑ چکے ہیں, اپنی چیزیں ہم جس طرح میڈم نے بات کی کہ ہم اسلامی تعلیمات کو صرف ناظرہ قرآن پاک کی حد تک دیکھتے ہیں, صرف پڑھنے کی حد تک, تو وہ بھی ہم روزانہ نہیں پڑھ رہے. کسی خاص وقت کے لیے ہم نے اس کو خود ہی متعین کر لیا کہ یہ فلاں ٹائم پہ اس کو پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں بیسیکلی ہمیں نقصان دے رہی ہیں. ہمیں اپنے دین سے آگاہی نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, کس جگہ پہ کیا دین امن و سلامتی کا درس دیتا ہے. آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے, چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, سات سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جا رہی تھی کہ اسلامی اور معاشرتی قوانین کی جامع تشریح کیسے ممکن ہے. امیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے, آپ کچھ بیان کر رہے تھے. بات اس پہ ہو رہی تھی کہ ہم نے اسلامک جتنی بھی تعلیمات ہیں یا جتنے بھی ان کے قوانین بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے صرف اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ یہ جب ہم مسجد کی دہلیز کے اندر ہوں گے تو وہاں تک اسلام ہے, جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے. محدود کرتی ہے. ہاں, محدود کیا ہے. حالانکہ اسلام میں عبادات اور معاملات دونوں چیزیں موجود ہیں. اسلام آپ کو صبح بیڈ سے اٹھنے سے لے کے رات کو واپس سونے تک تعلیمات دیتا ہے, اور وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سارا دن آپ کا کیسے کیسے گزرے گا, کس سے آپ نے کس انداز میں بات کرنی ہے, آپ کے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے, آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے, آپ کے معاملات میں صفائی کیسے ہونی چاہیے, آپ کے زبان کی صفائی کیسی ہونی چاہیے. اس طرح کی ہر قسم کی گائیڈنس جو ہے وہ اسلام ہمیں مہیا کرتا ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو صرف اور صرف ایک جگہ تک محدود کر کے باقی کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ سارے بگاڑ, یہ ساری بدامنی, یہ ساری معاملات کی خرابی اسی اسلام کی تعلیمات کو تو جو ہے وہ چلو کچھ پڑھنے اور سیکھنے سے تعلق ہے. ہماری جو اپنی ذاتی روایات تھیں جو ہم گھر سے سیکھتے تھے, گھر سے لے کے خاندان سے, ایک زمانے میں اپنے والد صاحب کے یا کسی بزرگ کے سامنے وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا, آج
کوئی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، عزت و احترام احترام نہیں رہا۔ تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو یہ ادب اور احترام والی تو خیر کہانی رہی نہیں نا کسی بھی جگہ پہ، نہ وہ اولاد کی والدین سے رشتے میں رہی ہے، نہ ہی استاد کے شاگرد کے رشتے میں کوئی ایسی چیز باقی رہی، ناپید ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اللہ کرے کہ یہ ریورس ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور بھی پیدا کیا جائے گا۔ عرفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح اسلامی اور معاشرتی جو قوانین اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے، اس کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جو معاشرے کی اکائی ہے وہ ایک فرد ہے۔ ایک فرد جب اپنے آپ کو سیٹ کر لے گا، جب وہ اپنی اصلاح کر لے گا تو یقیناً معاشرے کے اندر اصلاح۔ اب دیکھیں اکثر ہم بیٹھے ہوئے ہم بات کرتے رہے ہوتے ہیں، یار حالات بہت برے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ اچھا چلیں ایٹ دی اینڈ میں پھر یہ کویشچن کرتا ہوں، یار آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ چلیں آج سے ہی شروع کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لگانا شروع کر دیں۔ انڈیویجولی کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ جی بالکل، انڈیویجولی ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر کے معاشرے کا ایک اجزا و کارآمد فرد بنائیں گے تو آٹومیٹکلی چینج آئے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو سیٹ کیسے کر سکتے ہیں یا ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں ایز اے پروفیشنل یا ایز اے اسٹوڈنٹ؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لائیں، زبردستی لائیں، اپنی اچھی عادات بنائیں، اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لائیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف نہیں لائیں گے، اچھی ایکٹیویٹی کی طرف نہیں لائیں گے، تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے اور آپ غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا ہوا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا، ان کو آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا بھی، اور ان کے لیے جو گناہ کے کام ہیں ان کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کروں گا۔ تو یہ اب شیطان چیلنج دے کے آیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ڈیل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے یا دین کا معاملہ ہے یا ہم، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا ہے کہ انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ جس طرف جانا چاہیے اس کی اپنی مرضی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں اپنی مرضی پہ چھوڑا گیا ہے، اور جو نیگیٹو یا شیطان کی طرف سے ہمیں اکسایا جا رہا ہے نیگیٹو چیزوں پر، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھینچ کر پازیٹیو چیزوں کی طرف لائیں، راہ راست کی طرف آئیں، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی اصلاح ہوگی، سوسائٹی اس کے بعد آٹومیٹکلی۔ جی فریہ صاحب، آج کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح انفرادی طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پھر ہم خود کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں؟ جی میں بات سب نے بڑی اچھی بات کی، اور سم اپ پہ جب ہم آ گئے ہیں تو یہ کہ کوئی بھی اپنے انڈیویجولی جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہا، کسی بھی چیز کے آن کر کے جب آگے بڑھیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ معاشرے انفرادی لوگوں سے مل کے بنتے ہیں، ایک فرد سے مل کے بنتے ہیں، اور تبدیلی کبھی بھی راتوں رات نہیں آتی ہے، تبدیلی کا سفر بہت ہی کٹھن ہے، اور اسپیشلی جب وہ پازیٹیو تبدیلی ہو۔ ایک تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی پھیلانا کہ ہم تو بالکل تباہی کے گھڑے پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے واپسی جو ہے، وہاں سے ریوائیول جو ہے وہ بہت ناممکن ہو گیا ہے۔ تو دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، مایوسی کفر ہے، مایوس بالکل بھی نہیں ہونا۔ پازیٹیو سٹوری شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں پہ کوئی بھی پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں اس کو شیئر کریں، اور آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، کوئی بھی پازیٹیو کوٹ ہے، پازیٹیو ویڈیو ہے، پازیٹیو واقعہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو شیئر کریں، لوگوں کو پازیٹیوٹی ملے، لوگوں کو مایوس مت کریں کہ ہم ختم ہو گئے ہیں، بالکل اب تو ریوائیول ہی نہیں ہے۔ تو اپنا کردار اس طرح سے اس میں شامل کرتے ہوئے پازیٹیو چیزوں کو لے کے آئیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہتر تبدیلیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ میں بڑی ہوپ فل ہوتی ہوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم واپس، میں یہ سمجھتی ہوں کہ واپس جب یہ آہستہ آہستہ ریوائیول کی طرف چیزیں چل پڑیں گی۔ ریوائیول تب ہو جاتا ہے جب ہم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں پوائنٹس پہ ہم غلط ہو چکے ہیں، ہمیں اب ٹھیک۔ سب سے پہلے اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا ادراک ہو جائے۔ بہت سے حلقوں میں بہت سی جگہ پہ لوگ سمجھ رہے ہیں اپنی غلطیوں کو، اور وہ انشاءاللہ اب انشاءاللہ بہتری کی طرف سمجھنے کی ضرورت ہے، بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی۔ جی امیر صاحب، لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور
کردار ادا کرتے ہوئے اس کو اپنا کردار بنانا بھی چاہیے، بالکل یقیناً، اور اپنے مثبت کردار کو معاشرے میں پیش کرنا چاہیے۔ صرف باتوں کی حد تک جو ہے وہ سلسلہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تقریر خوبصورت کرنے کا نام کردار نہیں ہے، کردار خود کو پیش کرنا ہے، بالکل عملی کر کے دکھانا بھی بہت زیادہ اور جب آپ عملی طور پہ خود کو صحیح پیش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے آگے آپ کی بات کا اثر ہوتا جائے گا، ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل جی عرفان صاحب، لاسٹ میں چند سیکنڈ کا آپ کا میسج۔ میسج تو میں نے ویسے اپنے پچھلے پیغام میں دے دیا ہے، چلیں تو یہی ہے کہ ایز اے فرد، ایز اے اکائی، ایز اے پرسن ہم اپنی جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ وہ جس طرح فراز صاحب نے کہا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آپ معاشرے کی جو ہے نا وہ بگاڑ کے اوپر زیادہ فوکس نہ کریں، آپ اپنی اصلاح کی اوپر فوکس کریں۔ آخری جو شعر ہے وہ بڑا مزیدار ہے اسی نظم کا، غزل کا، کہتے ہیں کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، بالکل خود تو نبھاؤ نا، آپ تو کچھ کرو نا، آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ پازیٹیو چینج بالکل آئے۔ یقیناً جی فریضہ بھائی چند سیکنڈ کا آپ کا میسج۔ ہاں جی میں تو یہی کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، بے شک اسے خوبصورت انداز میں جیے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ حقوق اللہ میرے حد تک ہے، میں معاف کروں، حقوق العباد جو ہیں وہ جب تک آدمی معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کر سکوں گا، جبکہ اللہ پاک اتنی لامحدود رحم دلی، اتنا کرم، اتنا فضل، تو اس لیے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر لیں، زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ بہت خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین اسلامی اور معاشرتی قوانین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ جب انڈیویجولی ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو یقیناً اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔